जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। ये सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है और मुल्क की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस बनवा सकते थे वो बनाए गए। आई थिंक टाइम इज़ अप। वो सियासी कैदी और सियासी कैदी की रिहाई अब होनी चाहिए। मैं तो रिहाई का हमेशा कायल रहा हूँ कि भाई सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए, बाहर रहना चाहिए और अपना किरदार उनको सियासत पर अदा करने का मौका मिलना चाहिए। अगर माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या जरदारी साहब के साथ होता रहा या उनकी बहन के साथ होता रहा या मियाँ साहब की बेटी के साथ होता रहा तो हम उसके भी खिलाफ थे। आज भी हम समझते हैं कि सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में सियासी इस्तेकाम की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होने जा रहा है, मगर मुज़ाकरात की कामयाबी की बजाय नाकामी के ज़्यादा इम्कानात ज़ाहिर हो रहे हैं। आजकल मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ शहरों में मीडिया से बातचीत भी कर रहे हैं, सियासी इंतशार के खात्मे के लिए अपने मुफीद और मुफ्त मशवरे भी दे रहे हैं। आज उन्होंने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये कहा कि मुल्क में सियासी इंतशार की वजह सियासतदानों के गलत रवैये हैं। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। अगर सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाए तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी मौलाना के मौक़िफ़ की तायद की और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि सियासी कैदी तकलीफ़ में हैं, उनकी रिहाई ज़रूरी है। बानी PTI भी सियासी कैदी हैं, उनकी रिहाई होनी चाहिए। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी के साथ बैठे तो मसाइल हल हो सकते हैं। ताहम वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि PTI सियासी कैदियों की लिस्ट दे, हुकूमत देखेगी कि सियासी कैदी हैं या नहीं। इसी तमाम सवाल से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। ये जो सियासी कैदियों की रिहाई की तजवीज़ है, ये कितनी काबिल अमल है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दी है, और क्या आप समझते हैं कि अगर हुकूमत नेक नियति और संजीदगी दिखाए, जो कि कहा जा रहा है PTI की तरफ से, सियासी कैदियों की रिहाई मुमकिन बना पाती है, तो गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मौजूद तलखियाँ हैं, क्या वो ख़त्म हो सकती हैं, मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं? देखें, इमरान खान चॉइस करते हैं हीरे हमेशा। जब वो कहते हैं ना कप्तान है और वो टीम अपनी मर्जी से बेहतरीन सेट करके खिलाते हैं। तो आपने बुज़दार भी देखा, आपने महमूद खान भी देखा और आपने अली अमीन गंडापुर साहब भी देखे। और कल रात को ही उनका इंटरव्यू चला और उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान पे तो उनके वालिद एतबार नहीं करते थे। उनकी तज़हीक की अपने सियासी अपोनेंट की, जिसके दर पे पूरी PTI बैठी होती है। और दूसरी तरफ मुदब्बिर मौलाना फजलुर रहमान एक बड़े सियासतदान के तौर पे ही हमेशा रहे हैं और अब भी आए, और उन्होंने सियासी कैदियों की रिहाई की बात की। आप रवैये की तलखी देखें कि इमरान खान ने किस किस्म की चॉइस की हुई है लोगों की, जिस पे बैरिस्टर गौहर भी शर्मिंदा। वो कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ बड़ी ठीक है। आज अडियाला जेल में भी लोगों ने बताया कि खान साहब आपके वज़ीर आला ने ये कारनामा अंजाम दिया है और उनको तंबीह भिजवाई गई है। लेकिन बात यह है कि चॉइस तो इमरान खान की है ना, कि वो अपने खिलाड़ी जो फ्रंट पे खेलने के लिए लाए जाते हैं, ओपनिंग बैट्समैन है उनके, ये किस किस्म का रवैया है कि अब आप 26वीं तरमीम हो, कोई इशू हो, आप भागते हैं अपने उस मुखालिफ की तरफ जिसकी तज़हीक का कोई खुद खान साहब ने भी रास्ता नहीं छोड़ा था। तो ये है सियासत का फ़र्क जो हमारे लोगों को समझनी चाहिए कि किस किस्म की सियासत से आप अपने लीडर को अंदर रखना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। कि जो आवाज़ अगर आपके लिए उस जगह से उठती है जो कब हमेशा आपके खिलाफ रही और आप उनके खिलाफ रहे, आप उनको भी गंदा करने पे लगे हुए हैं। बाकी बहरहाल बात तो मुज़ाकरात की है, वो चाहे नाकामी के साए में हो या कामयाबी के साए में, हमेशा शक शुबा तो रहता ही है। और जब कल PTI लिस्ट देगी तो गवर्नमेंट ने जाहिर है जो उनके अरकान हैं और इत्तेहादी जमातें हैं वो सारे मिल के फिर प्राइम मिनिस्टर के आगे चले जाएंगे कि जी ये लिस्ट है। अभी हमें भी तो पता चलेगा ना 46 लोग या कितनों की लिस्ट है जो खान साहब ने कही थी तैयार करके, और ज़ाहिर गवर्नमेंट चाहेगी कि उनके नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, वल्दियत सब मौजूद हो, ताकि गवर्नमेंट जवाब दे कि हाँ भाई ये कहाँ हैं, गुमशुदा हैं, क्या है, तो सिचुएशन बनेगी। ऐसे में एक अच्छी पेशरफ्त बहरहाल यही है कि वो मुज़ाकरात हो रहे हैं और PTI की बिल्कुल है कि 31 जनवरी की डेट भी है, और साथ ये है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और सियासी कैदियों में बहुत ज़्यादा रिहाई हो चुकी है। लीडरशिप के ऊपर अलबत्ता क्वेश्चन मार्क है, और मैंने कल भी कहा था 9 मई अभी तक मौजूद है। आप देख लें, कल अली अमीन गंडापुर ने माना कि हाँ हमारे वर्कर थे जी। वो उन्होंने अंगेख्त का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया, वो बहकावे में आ गए, वो जज्बाती हो गए।
تو خان صاحب کو اب اور کس قسم کا ثبوت چاہیے کہ ان کے اپنے اوپننگ بیٹسمین کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے تو مذاق بھی اڑایا کہ آرمی چیف کے ساتھ بیٹھے تھے تو اس کا اثر یہ ہو گیا. بھئی یہ چیزیں تو ہر بندہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ سینکڑوں لاشوں کے سفر سے شروع ہوئے تھے، 46 گم شدہ افراد تک آئے ہیں، تو آپ لائیں ثبوت. بالکل بات بنے گی کہ بھئی یہ لوگ ہمارے گم ہیں، یہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ اس کا رسپونڈ کرے. اس کا جواب بھی دینا پڑے گا گورنمنٹ کو. پھر کمیشن کی بات ہوگی نا. یہ صرف میڈیا برائے میڈیا تو نہیں چل سکتا نا کہ آپ ہر روز آ کے کہہ دیں جیسے 190 ملین پاؤنڈ پہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو سیٹلمنٹ تھی. اس کی پریس ریلیز کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسے جانے ہیں. اس بات کا کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ نمبر 1 ہے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار میں جرمانے کا جو اکاؤنٹ بنا تھا ان کے نام پہ وہ نہیں ہے. یہ بالکل صرف پروپیگنڈا کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ان کو دوبارہ بیٹھ کے خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پاکستان کو چلنے دینے کے لیے ان کی طرف بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں. وہ اگلا سیگمنٹ ہے جو پاکستان کے چلنے کا ورلڈ بینک والی چیزیں آئی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیوں رکاوٹیں بن رہی ہے پی ٹی آئی ہر طرح سے جا کے. ٹھیک ہے جی ایاز صاحب. دعا ایک ٹرائکا ہے کے پی کا، اس میں 3 لوگ آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان ہے، علی مین گنڈا پور ہیں، اور وہاں کے گورنر ہیں کنڈی صاحب. یہ مطلب انسیڈنٹلی تینوں ایک ہی حلقے سے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان سے. تو جب ایک ہی حلقے کے سیاستدان ہوتے ہیں نا تو پھر ظاہر ہے انہوں نے وہ کوئی محاذ گرم رکھنا ہوتا ہے یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی ہم ایک دوسرے کے بہت خلاف ہیں. تو وہ کچھ بیان بازی اس حوالے سے بھی ہو جاتی جب یہ ایک دوسرے کے خلاف کو بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس کو ذہن نشین رکھیے گا. اس کے بعد بات بالکل ٹھیک ہے جب مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں سیاسی قیدیوں کو، اور مولانا کا یہ موقف پہلے دن سے ہے، کیونکہ جب بات کوئی سیاستدان کرے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ جی سیاسی قیدی بھی آپ اندر رکھیں، اس سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے ان کا موقف یہی ہونا چاہیے تھا، اور یہی ہے موقف. ایک سیاستدان کا موقف البتہ یہ ہوتا ہے. حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ سیاستدان نہیں رہتے جب حکومت میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پھر اور بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. کچھ مجبوراً کرنی پڑتی ہیں، کچھ ویلنگلی کرنی پڑتی ہیں. وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہ عمران خان صاحب تھے، وہ بھی کر رہے تھے. آج شہباز شریف صاحب ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں. اس سے پہلے اور بھی لوگ کرتے رہے. ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کو کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے جب فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں، اور بات جب ہو رہی ہے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمارے سیاسی قیدی رہا کریں، آپ لسٹ دینے جا رہی ہے اس مذاکراتی کمیٹی میں، اور اس دوران وہ ایک سپورٹ ان کو مولانا فضل الرحمان سے بھی مل گئی. تو میں تو ان چیزوں کو بڑا پازیٹیو دیکھ رہا ہوں. مجھے یہ پیش رفت نظر آتی ہے، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور کوائٹ پاسبل ہے کہ وہ جو جس کو سزا دینے کی بات کی جا رہی ہے، وہ خواجہ حارث نے بھی کہا نا، وہ جو وکیل ہیں آج کل ان کے وزارت دفاع کے، کہ جی وہ جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو ہم نہیں چھوڑنا. ظاہر ہے جب یہ ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں تو عمران خان ہی ہوتے ہیں. مجھے تو وہ بھی زیادہ دیر جیل میں اب نظر نہیں آ رہے. مجھے عمران خان بھی جلد جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہرحال اس ملک کو چاہیے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں آ رہے ہیں، ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں خطے کے حوالے سے بھی. وہ اسرائیل کی بھی آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کریں گے، اناؤنس بھی کر چکے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے جب اقتدار ان کے پاس ہوگا، اختیار ہوگا اور زیادہ، تو یہ مشکلات تو بڑھنے والی ہیں اسپیشلی مسلم ممالک کی. تو اس لیے وہ ہاؤس اینڈ آرڈر کا یہاں پہ مطلب وہ کلیشے بن گیا ہوا ہے. ایک مدت سے ہم کہتے ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا، تو اس پہ بہت کچھ حلقوں نے بڑا برا منایا تھا کہ یہ کیوں بات کی گئی. وہ پھر کانسپریسی تھیریز آ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اکنامک سٹیبلٹی اور سارا معاملات کو آگے لے کے چلنے کے لیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور پہلا جسچر یہی ہو سکتا ہے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا. فیصل صاحب. دعا بات یہ ہے کہ جو حالات ہو چکے ہیں، اگر ہم دیوار پہ لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ نابینا ہے یا جاہل ہے، ان دو میں سے ایک بات ہے.
دیوار پہ نا سب کچھ اب واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر عمران خان اب جیل سے باہر نہیں آ رہے تو اب یقین کر لیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے, اور کوئی دوسرا ایشو نہیں ہے. یہ جو مذاکرات ہیں, ہم تو پہلے کہتے تھے اس ملک میں جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ دو فریق رہ گئے, ایک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ ہے, باقی تو کسی کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں رہ گئی. مذاکرات پہ آ جائیں دکھاوے کے لیے, ظاہری طور پہ بھی دو فریق ہیں, حکومت اور تحریک انصاف. تیسرا فریق جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا, لیکن چوتھا فریق بھی ہے, وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ مذاکرات یہ ہے دو فریقوں کے درمیان نہیں, یہ کثیر الجہتی مذاکرات ہو رہے ہیں. تو ان مذاکرات کے تحت جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ طے ہو چکی ہیں یا طے ہونے والی ہیں. دیکھیں مذاکرات میں حکومت کو بھی جو ہے نا ایک محفوظ راستہ چاہیے, اور یہ اس حکومت کا حق بھی ہے, اس موجودہ حکومت کا بھی, اس کو بھی تو آپ نے ایک محفوظ راستہ دینا ہے نا. یہ حکومت کے دوستوں کو بھی تو ایک محفوظ راستہ دینا ہے نا. بالکل ہی تو کوئی آپ ایسا بھی صورتحال تو نہیں ہے نا کہ بالکل ہی بولے گے ہم ہماری جتنی آپ چاہیں وہ بے عزتی کریں. کہیں اب یہ عمران خان کس حد تک محفوظ راستہ دیتے ہیں یا کس حد تک محفوظ راستے پہ بات بنتی ہے, یہ دیکھنا ہے. اس کے کیا جو چیزیں ٹرم و کنڈیشن جو ہیں وہ طے ہوں گی, اور کوئی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اب جو ہے نا ایشو بچا نہیں ہے. یہ ایک عجیب و غریب جو ہے نا اس وقت جو ہے نا سیاست کا ہے تحریک انصاف کی. ایک پولیٹیکل سائنس کے لیے ایک پورا ایک کیس اسٹڈی ہے تحریک انصاف. کون سا لیڈر کیا کہہ رہا ہے, کون سا لیڈر جو ہے وہ کس کے زیر سایہ ہے, کس کے دست شفقت میں ہے, کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. اس سے عمران خان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے, یا ان کی مقبولیت کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. اس وقت عمران خان کو تحریک انصاف کے کسی لیڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کیا بات کر رہا ہے کرنے دیں. یہی امین گنڈا پورے نا جو عامر صاحب مثال دے رہے ہیں کہ ان کو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. امین گنڈا پور نے اسمبلی کے اندر جا کے تقریر کی تھی, کسی پاکستان میں ایک بھی انسان ایسا ہے اس تقریر پہ اعتبار کیا ہوا ہے ان کی؟ پتہ نہیں, میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا, پہاڑ سے اتر گیا, اترنے کے بعد 12 ضلع چلتا رہا, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا. اس ملک میں ایک ایسا انسان ہوگا, لیکن وہ آج بھی اپنی بات پہ قائم ہے. رہنے دیں, کرتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. کوئی فرق پڑا؟ اتنی بڑی انہوں نے بیان دیا اسمبلی کی, کوئی کسی ایک انسان نے بھی اس بات پہ جو ہے نا اعتبار نہیں کیا. کون کس کے زیر سایہ چلا گیا, کون کس کے جھنڈے پر ہے. کچھ بھی عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ووٹر ہے, عمران خان اپنے ووٹرز کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ جہاں ان کو بات کرنی ہے, جہاں نشانے پہ ہٹ کرنا ہے, وہاں پہ وہ ہٹ کر رہے ہیں. نفسیاتی دباؤ کا وہ شکار نہیں ہوئے, اعصاب ان کے مضبوط رہے. یہ ان کی جو ہے نا وہ کامیابی کا جو ہے نا وہ سبب بنا ہے. کیا ٹرم و کنڈیشن طے ہوں گی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. حکومت کو بھی عمران خان کو چاہیے کہیں نہ کہیں وہ اپنے رویے میں لچک دکھائیں. سامنے والوں کو آپ نے کوئی محفوظ راستہ دینا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری شرائط جو ہے وہ آپ ہی کی جو ہے وہ مان لی جائیں. جتنی جلدی یہ چیزیں جو ہے وہ طے ہو جائیں اچھا ہے. پاکستان جو ہے وہ بحران سے نکلے گا, لیکن ہم جو ہے وہ قریب ہیں بحران سے. موجودہ بحران ہے, کوئی پاکستان خدا نخواستہ ایسا نہیں کہ وہ بہت اس کی سمت درست ہونے جا رہی ہے یا کچھ اور چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. اسی طرح کے مسائل آنے والے دنوں میں ہم اور آپ ہی بات کر رہے ہوں گے, مسائل کی نوعیت تبدیل ہو جائے گی, لیکن جو موجودہ مسائل اور جو بحران اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ نہیں رہے گا. اس کی نوعیت اور حیت جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گی. ہو سکتا ہے ساری باتیں جو ہیں ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہوں اور ہماری رائے اور عامر صاحب کی رائے بالکل ایک ہی ہو جائے, کیونکہ ہم تو کل بھی حق کے ساتھ کھڑے تھے, آج بھی کھڑے ہوئے. عامر صاحب تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں, میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا, اور جس طرح کی تجویز انہوں نے دی ہے. بارہا اسی پروگرام میں میں نے یہ کہا کہ آپ نے اگر جو اعتماد سازی کرنی ہے تو سب سے پہلا اس کا سٹیپ یہی ہے کہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں آپ ان کو رہا کریں. اچھا یہاں پہ یہ تجویز مولانا صاحب کی طرف سے آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز جو ہے یہ پیپلز پارٹی اور PMLN کی طرف سے آنی چاہیے تھی, کیونکہ دونوں جماعتیں ماضی میں اس طرح کے سیاسی کیسز جو ہے بڑی تعداد میں جو ہے وہ بھگت چکی ہیں. اور یہ کہنا کہ جی یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ جی ہم دیکھیں گے ان میں سے کون سے سیاسی قیدی ہیں. دیکھیں مشرف نے 2007 میں NRO دیا تھا. اس NRO کے تحت ہزاروں لوگوں کو, ان میں سیاستدان, ان میں بیوروکریٹ شامل ہیں, ان میں پیپلز پارٹی کے لوگ شامل ہیں, ان میں نون لیگ کے لوگ شامل ہیں, ان کے کیسز معاف کرائے گئے. اور صرف کرپشن کے نہیں, کریمنل کیسز جن میں MQM بھی شامل ہے, کہ کریمنل کیسز بھی جو ہے وہ
معاف کرائے گئے. اچھا پھر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی اس کے بعد جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ایک ان اناؤنسڈ قسم کا این آر او دیا گیا کہ لندن سے جو ہے وہ حضرات کو واپس پاکستان لایا گیا. اور پھر یہی پارٹیاں جو اس وقت پارلیمان میں بیٹھی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو این آر او دیا, جبکہ نیب کے قانون میں ترمیم کر کے اور وہ کیسز جو ہے ایک سرٹن لمٹ رکھ دی کہ جی اس سے نیچے کے کیسز جو ہیں وہ نیب کے دائرہ کار میں نہیں آتے. تو آپ تو اپنے آپ کو بھی این آر او دے چکے ہیں, آپ این آر او سے مستفید بھی ہو چکے ہیں, تو یہاں پہ جو کیسز پی ٹی آئی کے خلاف ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے نا. دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ عدت میں نکاح کا کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف بنا دیا گیا, اور جو تحفہ بیچ کے اس کی رسید نہ جمع کرانے کا کیس. یہ کیسے کیسز ہیں؟ دیکھیں نا وہی کیسز ہوئے الیکشن سے پہلے, آپ نے تھوک کے حساب سے سزائیں دے دیں, عمران خان صاحب کی کنوکشن کر دی 3 کیسوں میں, اور جو ہے اور پھر جب وہ کیسز آئے اور ان کو جو ہے وہ اب عدالت نے جو ہے وہ انصاف کی کسوٹی پہ پرکھا تو ہم نے دیکھا ان کیسز کا کیا ہوا. اور درجنوں کے حساب سے آپ عمران خان صاحب کے خلاف ہی دیکھ لیں کہ صرف اسلام آباد میں درجنوں کے حساب سے, تھوک کے حساب سے کیسز چل رہے ہیں. تو یہ بات تو طے ہے کہ جو بھی کیسز ہیں ان میں کوئی جان نہیں ہے, وہ پولیٹیکل کیسز ہیں. یہ ماننا چاہیے اور ان سیاستدانوں کو ماننا چاہیے, پیپلز پارٹی کو ماننا چاہیے, نون لیگ کو ماننا چاہیے کہ آپ بھی ڈھسے ہوئے ہیں, آپ بھی اسی طرح کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ڈھسے ہوئے ہیں. تو آپ کو اس بات کا زیادہ جو ہے وہ ادراک ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ کہ آپ سیاستدانوں کو لڑایا گیا ہے, ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز آپ نے بنائے, آپ سے بنوائے گئے, اور اس کا فائدہ کس کو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اور پھر یہ کہنا کہ جی جو ہے عمران خان صاحب کی جو ان کے جو لیڈران ہیں وہ زبان کس طرح کی استعمال کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان کے خلاف, تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ایک دوسرے کے خلاف کوئی بہت شائستہ زبان وہ بھی نہیں یوز کرتے رہے تھے. پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح کے الزامات اور اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور ساری دنیا میں پالیٹکس ایسے ہی ہوتی ہے. ایک چیز ہے کہ اگر آپ نے پولیٹیکل میچورٹی دکھائیں اور اگر آپ کو ملک کا خیال ہے, اس ملک کے 24 کروڑ عوام کا خیال ہے, اس ملک کی معیشت اور اس کی بقا کا خیال ہے, تو میرے خیال میں یہ تلخی کم کرنے کے لیے مولانا صاحب کی تجویز مان لیں. ٹھیک ہے جی. ایک بات کی صرف نوید صاحب کی, وہ اگر آپ کی اجازت ہو تو نوید صاحب جو کہہ رہے ہیں نا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ 1400 سالہ تاریخ میں پہلا موقع ہے کوئی ایسا طرح کا کیس بنایا گیا. صحیح. جی الیاس صاحب, آپ کو لگتا ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی میں حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے اور سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ دیکھیں جی اب تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات سے متفق ہیں کہ جی جو آپس میں سیاسی قیدیوں کی جو ہے ان کو رہا کرنا چاہیے, اور اس سارا مسئلہ ہے بالکل. اب دیکھ لیں اب گورنمنٹ اس فہرست کو, جو گورنمنٹ نے بھی کہا کہ فہرست دیں, اب اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کس کس کو سیاسی قیدی تسلیم کرتی ہے, کس کو نہیں کرتی, کیونکہ اس میں 9 مئی کا بھی واقعہ ہے جو سارا. اب اگر اس میں سیاسی فہرست جو دی جاتی ہے اس میں بانی پی ٹی آئی کا نام بھی آ جائے تو اس کو بھی وہ تسلیم کریں گے اور ان کو رہا کرنے کی بات کریں گے. یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ گورنمنٹ کس حد تک جاتی ہے, گورنمنٹ اس کو کس طرح پرکھتی ہے, کیا تمام معاملات وغیرہ دیکھتی ہے, اس میں جو مسنگ پرسن ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتی ہے گورنمنٹ کے, ان کے پاس یہ سارا ایک پروسیس ہوگا, اس کے آئیڈینٹیفائی کریں گے, ان کے پر کیسز دیکھیں گے, کیسز دیکھنے کے بعد ہی دیکھیں گے کہ اس پر پولیٹیکل کیس بنا ہے کہ کون سا بنا ہے جو کیسز, اس میں پھر یہ سارا یہ دیکھیں گے. اب پی ٹی آئی اور ان کو گورنمنٹ کو بھی آپس میں دیکھنا چاہیے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, بلکہ بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف کریں, کیونکہ یہی اس وقت یہ وقت ہے کہ مذاکرات پر جب یہ اکٹھے ہوئے ہیں اسی موقع پر ہی یہ سارے آپس میں بیٹھ کے متفق فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو ہیں کہ ایسے سیاسی کیسز نہ بنائے جائیں جس پر یہ جو اب اعتراضات کریں. اس ٹائم تو کہہ رہے ہیں جی کیسز ٹھیک ہیں, یہ اب اعتراضات کریں کہ جی بڑے کمزور کیسز ہیں. یہ سارے یہ معاملات دیکھنے چاہیے, ان کو خود دیکھنے چاہیے کہ کیسز بناتے وقت کہ وہ ان کی پارٹی کے, کیونکہ مرضی تو ان کی ہوتی ہے کہ کیسز بنائے جا رہے ہیں, وہ پھر لمبے نہیں چلتے. اب اسی طرح مسلم لیگ نون کے خلاف جو کیسز بنے تھے پھر وہ بھی ختم ہو گئے سارے کہ جی
اسی طرح جو یہ معاملات جو ہیں یہ سب ان کو خود بیٹھ کے اب سارے مسئلے اپنے سالو کرنے پڑیں گے. ایک اچھا موقع آیا ان کے پاس کہ یہ معاملات وغیرہ اپنے سارے ڈیل کریں. اب فہرست وغیرہ کی پہلی ابتدائی مرحلہ ہے, اس میں ٹرسٹ بلڈنگ وغیرہ دیکھیں گے کہ ان میں آپس میں یہ بات مانتے ہیں کہ نہیں. اس میں باقی جو دوسرے معاملات ہیں وہ تو چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. مذاکرات میں ہے کہ یہ ایک پہلی جو آئی ہے جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا, آج انہوں نے باتیں کی جو وہ انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی آج کے, جو ان کے کہتے ہیں کہ جو ہم ساری نشستیں جیتے ہوئے تھے 45 اور 47 جو فارم آئے ہیں ان کے بعد سب ہم ہار گئے, بلکہ ہم تو وہ جو ہارے ہوئے تھے وہ جو سب سے ہارے ہوئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت گئے ہیں. اب مولانا اس طرح کی وہ بھی باتیں جو ساتھ میں کر رہے ہیں, کیونکہ دوسری جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں وہ ساری اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ بالکل. تو اس مسئلوں کو دیکھنا ہوگا, یہ مسئلہ ہے, اس ٹائم پر ان کو سب کو بیٹھ کے مشترکہ طور پر فیصلے کرنے ہوں گے کہ اپنے مسئلے ان کو حل کریں خود ہی. یہ مسئلے سارے خود ہی ان کے پیدا کیے ہوئے ہیں, تو بجائے کہ یہ دوسروں پر دیکھیں اس طرح بات چیت کریں, پھر آئندہ گورنمنٹ جب جائے پھر اب یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے پڑیں گے. اس میں ایک ان کو بھی پی ٹی آئی کے بانی کو بھی تھوڑی لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ وہ جو اگر باہر آ جاتے ہیں, باہر آ کے کیا وہ ان کو گورنمنٹ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ آ کے پرسکون طریقے سے بیٹھیں گے یا جیسی سفارشات دی تھیں کہ یا پھر احتجاج شروع کر دیں گے. تو یہ ضرورت ہے اس وقت کہ ملک کو اس وقت سیاسی استحکام دینے کے لیے, کیونکہ دیکھیں سیاسی استحکام ہوگا تو تمام معاملات حل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن یہ اس وقت یہ ہے کہ فہرست دیتے ہیں, اب دیکھیں ان کے بعد یہ کیا گورنمنٹ اس کو تسلیم کرتی ہے جو دیتے ہیں جو اپنی فہرستیں وغیرہ قیدیوں کی. اس پر گورنمنٹ پر ہے سارا ڈیپینڈ کرنا ہے, گورنمنٹ نے پرکھنا ہے کس اینگل سے دیکھنا ہے, تو سارے قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ اس پر دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پھر کیا ریئیکشن ہوتا ہے. صحیح ہے جی, بالکل. اس کام کے لیے تمام سیاسی جماعتیں جب تک متحد نہیں ہوں گی تو سیاسی استحکام ملک میں نہیں آ سکتا. اب بظاہر جو کہا گیا ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی, اب دیکھتے ہیں گورنمنٹ کیا انیشیٹو لیتی ہے آگے معاملات کو بڑھانے کے لیے, اور پھر اگر یہ معاملات پازیٹیولی بڑھتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو اس وقت تلخیاں ہیں ظاہر ہے جو ایک سیاسی عدم استحکام کا موجب بھی بنی ہوئی ہیں وہ ختم ہوں گی اور ملک جو ہے وہ آگے بڑھے گا, سیاسی استحکام آئے گا, معیشت ظاہر ہے بہتر ہوگی. بہرحال کوئکلی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے ہم واپس آئیں گے. دوسرا سوال, عالمی دہشت گردی کا مرتکب بھارت کے الزامات سامنے آئے ہیں, پاکستان نے بھی موقف دیا ہے. ہم اس تمام تر ایشو پر بات کریں گے اور سوال یہ بھی اٹھائیں گے کہ پاکستان کا موقف بھی کتنا درست ہے. رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کی عالمی دہشت گردی کے واضح ثبوت سامنے آ رہے ہیں. کینیڈا اور امریکہ سمیت مغرب میں بھارت کے دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں, مگر بھارت اپنی حرکتوں سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہا ہے. بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کے خلاف یہ بیان دیا, بے بنیاد بھونڈا الزام لگایا کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے, جس پر پاکستان نے بھی منہ توڑ جواب دیا. آئی ایس پی آر نے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کے بیانات سیاسی مقاصد کے تحت وہ دے رہے ہیں. یہ بیانات ان کے الزامات مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہے. آئی ایس پی آر نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے. بھارت کی عالمی دہشت گردی اور اقلیتوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں عالمی برادری سمیت سب پر عیاں ہیں. اسی تمام تر صورتحال سے متعلق یہ سوال عامر صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں. اب دہشت گردی کی عالمی دہشت گردی کہنا چاہیے کہ سرپرستی کرنے والے بھارت جو ہے وہ پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے. ظاہر ہے آئی ایس پی آر نے اس کا جواب دے دیا ہے. آپ کے خیال میں کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ کل کو جو چیزیں سامنے آئیں وہ بھارت کے خلاف ہیں اور بھارت الٹا پاکستان پر بات کر رہا ہے, کیا یہ محض سیاسی مقاصد کے تحت کیا؟ کسیانی بیلی کھمبا نوچے. اب بتائیں, جب کینیڈا امریکہ ساری دنیا بتا رہی ہے کہ بھئی راک کس قسم کی دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہی ہے, پاکستان تو ہمیشہ سے وکٹم رہا ہے, اور کیا کہیں گے کہ دفتر خارجہ کے ترجمان امریکہ کے اپنے نہیں, اس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان بیرونی دہشت گردی کا شکار ہے. پاکستان کے لوگ, فورسز, آج ہی کی بیان ہے نا, یہ رات کو انہوں نے دیا ہے, سوال جواب ہوئے, آخری بریفنگ تھی شاید ان کی ترجمان کی, لیکن انہوں نے اس بات کو ری ایٹریٹ کیا کہ ہاں پاکستان وکٹم ہے. اب انڈیا طالبان کے ساتھ بیٹھ رہا ہے. اب یہ پیٹ میں درد تو ہوگا کہ اب بڑی مشکل سے جا کے ہماری معیشت کے سنبھلنے کی خبریں آئی ہیں. جیسے ورلڈ بینک نے پہلا پلان کیا ہے, ورلڈ بینک گروپ نے
کہ 10 سالہ پروگرام وہ ملکوں کے ساتھ کرے گا، اور وہاں ہمارے ڈاکٹر توقیر شاہ جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں، ان کی کوششیں ظاہر ہے ورلڈ بینک کے پورے اس کنسورشیم میں ہمیں پہلی دفعہ چونکہ 23 اور 24 میں شہباز شریف گورنمنٹ نے اسپینڈنگ اوور $2 بلین کی ہے، وہ ورلڈ بینک یہ دیکھتا ہے کہ آپ اسپینڈ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو انہوں نے $20 ارب اس سینس میں دیے ہیں، جس میں 80% رعایتی قرضہ ہے اور کچھ جو مارکیٹ کے 20-25% ہے، اور نجی شعبے کے لیے بھی انہوں نے رکھا ہے کہ اگر آپ لیں گے آئی ایف سی سے تو وہ آپ کو $20 بلین فردر ملتا ہے کہ آپ کا نجی شعبہ بھی کام کرے. تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی اچھائیاں جب شروع ہو گئی ہیں تو یہی واویلا کیا جا سکتا ہے نا پاکستان کے خلاف انڈین نے جو کیا. تو ٹھیک ہے، ہمارے آرمی چیف، ہمارے وزیر اعظم، ہماری گورنمنٹ اب اگر لگی ہوئی ہے کچھ بہتری کے لیے تو راستہ بنتا ہے تو بنانا چاہیے، ان حرکتوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہمیں راستے میں مت روکیں. صحیح. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، انڈیا جو ہے وہ کنسسٹنٹلی یہ اس کی پالیسی کنسسٹنٹ رہی ہے. انڈیا اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، انڈیا اپنے آپ کو دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی کہتا ہے، انڈیا اپنے آپ کو جو ہے وہ 4تھی بڑی عسکری قوت دنیا کی کہتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ لیگ میں سمجھتا ہے. وہ پاکستان اس کے لیے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان، اور یہی ہم نے دیکھا ہے مودی جب سے آیا ہے پاکستان کے خلاف ایک بڑی اگریسو فارن پالیسی لے کے چلا. ہم نے دیکھا ایس سی او کی جو ہے وہ فارن منسٹر کی جو میٹنگ ہوئی تھی گوا میں، وہاں پہ جو جے شنکر ہیں فارن منسٹر، انہوں نے جس طرح کی باتیں کی تھیں، اور خصوصاً بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کہا تھا کہ جی یہ ٹیررزم کی فیکٹری کا سپوکس پرسن ہے. تو یہ ان کی کنسسٹنٹ یہ پالیسی رہی ہے، اور مودی کی ٹوٹل الیکٹورل پالیٹکس ہی پاکستان کے گرد گھومتی ہے. آپ دیکھ لیں جب اس سے پہلے بھی جو انہوں نے جب بھی الیکشن قریب آتا ہے تو یہ اس طرح کے جو ہے وہ انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کر کے جو ہے وہ ووٹرز کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی. مسئلہ ہماری طرف ہے، مسئلہ ہماری طرف یہ ہے کہ ہم کبھی کنسسٹنٹ نہیں رہے. ایسے وقت میں جبکہ ساری دنیا میں انڈیا ایکسپوز ہو رہا تھا، جب کینیڈا میں جو ہے وہ اس کی دہشت گردی سامنے آئی، جب امریکہ میں اس کی دہشت گردی سامنے آئی، واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ دی کہ پاکستان میں کس طرح سے جو را کے ڈیتھ سکواڈز ہیں وہ کس طرح سے دہشت گردی کر رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کو کی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل یعنی انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرتے ہوئے کس طرح سے 2 درجن کے قریب لوگوں کو انہوں نے یہاں پہ ٹارگٹ کیا. برطانیہ کے اخبار گارڈین نے یہ خبر دی. ہمارے پاس اب جب ایسے وقت میں جبکہ انڈیا کے اوپر اتنا پریشر تھا، ساری دنیا میں اس کی دہشت گردی جو ہے وہ عیاں ہو رہی تھی، تو ہم چلے ان کے ساتھ کرکٹ ڈپلومیسی کرنے، ہم چلے ان کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کرنے. یعنی ایسے وقت میں جبکہ انڈیا کے اوپر سپاٹ لائٹ، گلوبل سپاٹ لائٹ ہے، تو ہمیں تو دکھانا تھا کہ یہ دہشت گردی پاکستان میں انڈیا کر رہا ہے. اور ببانگ دول کی ہے انہوں نے، اجیت ڈول کے ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے آپ کے سامنے ان کے سٹیٹمنٹ جو ہیں آن ریکارڈ ہیں. لیکن نوید صاحب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنانے چاہیے. پاکستان ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ دوستانہ ہمسایہ ملک ہے، دوستانہ تعلقات بنانے چاہیے. تو کیا مطلب دوستانہ تعلقات اپنی یہ بھی ہوتا ہے کہ سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے ممالک کی. اگر وہ آپ سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، ہم نے دیکھ لیا مودی جب سے اقتدار میں ہیں تو ہم نے یہ بارہا ہماری طرف سے کوششیں کی گئیں. یعنی آپ یہی جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس کے حوالے سے دیکھ لینا، پاکستان نے جو ہے وہاں جتنے ٹورنامنٹ ہوئے پاکستان نے جو ہے اپنی ٹیمیں وہاں بھیجیں، لیکن انہوں نے ایک ہی رٹ پکڑی ہوئی ہے اور ان کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ آئسولیٹ کیا جائے. یہ مودی کی یہ خواہش تھی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے. تو بات اس وقت ہوتی ہے، انگلش میں کہتے ہیں اٹس نیڈ ٹو ٹینگو، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں. ہم چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے تو پھر ایسے بات نہیں ہوتی. ٹھیک. جی ایاز صاحب. یہ نوید صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے انڈیا کی، اور وہ ایک مدت سے وہ یہی کہتے ہیں، پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز بھی قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں انفلٹریشن بھی ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے. اب سارا کنٹرول کشمیر پہ ہر چیز کرنے کے بعد پھر بھی وہ الزام لگائیں تو ظاہر ہے وہ انڈیا یہ لگا سکتا ہے الزام، ان کو رائٹ ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے تو دیکھ لیا جو دہشت گردی انڈیا، امریکہ اور کینیڈا میں جب جا کے کر رہا تھا، تو پھر لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہاں واقعی یہ بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے. یہاں پہ آ کے ہمارے ظاہر ہے ان کے سٹیزنز ہیں نا، چاہے سکھ ہیں وہ تو ہیں، تو یو ایس کینیڈین سٹیزنز ہیں، پھر آسٹریلیا سے بھی آوازیں آئیں، اور لیکن چونکہ ہمارے یہاں بھی انہوں نے کم نہیں کی، انڈیا نے آپ کے سامنے جتنے لوگ یہاں بھی انہوں نے آ کے مارے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اناؤنس کرے ان کا پرائم منسٹر بھی کہ جی ہم بلوچستان میں بھی یہ کریں گے، پاکستان میں بھی یہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر الزام پاکستان پہ لگائیں، یہ انڈیا ہی کر سکتا ہے. اس کے بعد ایک آدھ ملک اور بچا ہے، بنگلہ دیش کل کو ہو سکتا ہے، ادھر الزام لگانا شروع کر دیں انڈیا کہ جی وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے، دہشت گرد آ رہے ہیں. باقی اور تو کسی کو وہ کہہ نہیں سکتے نا انڈینز. تو اس لیے یہ آپ اس کو بالکل نارمل لیں. اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے جب تک نریندر مودی کی گورنمنٹ ہے، اگرچہ اب چونکہ کولیشن میں جانا پڑا تو اب وہ اس طرح سے وہ نہیں آ رہی ان کی، وہ جو بہت ہوتی تھی کہ جی ایسی کی تیسی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ظاہر ہے کولیشن میں آپ کو دیکھ بھال کے چلنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان کے تعلقات اسی وقت ٹھیک ہوں گے انڈیا کے ساتھ جب وہاں ریجیم چینج ہوگی. اس سے پہلے آپ توقع نہیں کر سکتے انلیس کہ بہت زیادہ مجبوری نہ بن جائے انڈین گورنمنٹ کے لیے. ورنہ چونکہ نریندر مودی پاکستان دشمنی، مسلمان دشمنی کی بنیاد پہ ہی اقتدار میں آتا ہے، اس لیے نریندر مودی سے یہ امید نہ رکھیں. لیکن وہ اپنی جڑیں بھی تو سر مضبوط کر چکا ہے نا اب تک. اگر ریجیم چینج بھی ہوتا ہے تو کتنا فرق پڑے گا؟ اب دعا فرق پڑ رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم یہ ڈسکس کیا کرتے تھے جب انتہا پسندی ایک انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، تو میں آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ انڈیا کے اندر وہ آوازیں موجود ہیں جو اس کو پسند نہیں کر رہی. اور وہ چینج آپ دیکھ لیں آیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ وہاں جمہوریت ہے نا، جمہوریت میں وقت کے ساتھ چینج آتا ہے اور وہ میں نظر بھی آ رہا ہے. صحیح ہے. کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. اسی سوال پہ فیصل صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب کیا مقاصد ہو سکتے ہیں بھارت کے کہ خود وہ الزامات کی بلکہ حقائق ہیں، یہ سب کے سامنے، دنیا کے سامنے اس کی زد میں ہیں، اور وہ الٹا پاکستان پر الزامات کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن جو ہم کہتے ہیں نا کہ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، بنیادی طور پہ انڈیا دنیا کا سب سے بڑا سانپ ہے. آپ اس کے ساتھ جتنی بھی بھلائی کی کوشش کریں اس نے آپ کو ڈسنا ہی ہوتا ہے. یہ مکمل طور پہ ایک جو ہے ناقابل اعتبار جو ہے دنیا کی ایک ریاست ہے. اور یہ اس کی جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، اگر دنیا کے اندر کوئی سب سے بڑا دہشت گرد ہے تو وہ اس کا درجہ جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے خفیہ اداروں کو جو ہے راہ کو جو حاصل ہے، اور دنیا بھر میں دہشت گردی جو کر رہے ہیں. اور اب تو دنیا کی ایسی ریاستیں جو خاموش رہتی تھیں، اب کشمیر کے معاملے پہ نہیں بولتی تھیں، یا پاکستان میں انڈیا جو دہشت گردی کرتا اس پہ خاموش رہتی، اس پہ نہ صرف خاموش رہتی تھی بلکہ انڈیا کی سپورٹ کرتی تھی. اب وہ ریاستیں بھی جو ہیں وہ کھل کے انڈیا کی جو ہے وہ مخالفت کر رہی ہیں. کینیڈا میں انڈیا کی جو دہشت گردی ہے دنیا میں جو ہے اس نے اس کا چہرہ عیاں کر دیا کہ پاکستان جو کہتا تھا کہ ایک دہشت گرد ہے، یہ دوسرے ممالک میں جا کے اندرونی مداخلت کرتا ہے، دوسرے ممالک میں دہشت گردیوں میں ملوث ہوتا ہے، وہ ثابت ہو گیا پاکستان کا موقع. اب دنیا کو چاہیے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی وہ رویہ اختیار کرے جو عالمی دہشت گردوں کے ساتھ جو کیا جاتا ہے. اچھا، جہاں تک یہ بات ہے کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، بالکل بہتر ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے دو کلام نہیں ہے. لیکن وہ جو موجودہ جو حکومت ہے انڈیا کی، جو مودی سرکار ہے، اس کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے. اس کی جو وہاں انڈیا کے اندر جو طاقت ہے وہ پاکستان دشمنی کی بنیاد پر ہے، تو کیسے اس کی حکومت کی موجودگی میں جو ہے وہ آپ تعلقات کو جو ہے بہتر کر سکتے ہیں؟ صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیں، بھارت نے جو بے بنیاد اس طرح کے جو من گھڑت الزامات جو لگاتے وہ اس لیے لگاتا کیونکہ ایک تو انہوں نے سیاست بھی کرنی ہے، ایک تو اپنے ملک سے، دوسرا پاکستان کو سٹیبل ہوتے ہوئے نہیں کبھی دیکھ سکتے معاشی طور پر، اور دوسرے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور یا صوبوں کے آپس میں ہم جو یکجہتی جو دیکھنے میں آتی ہے. صاف سر عام بلوچستان کے بارے میں جب ان کا پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ جی دہشت گردی کرنے والے ہیں، اور ہمارا جو ادھر ہے ان کا کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے،
اور اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے پھر جو لاہور میں جو اٹیک کرواتے ہیں یا پاکستان کے کسی حصے میں جو سیکورٹی فورسز کے جو ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں تو سارے ان کے ہی ہیں. جو بھی ہے اس نے افغانستان کی بھی استعمال کیا, پھر اس نے باقی دوسرے ممالک کو بھی استعمال کیا. ہر طرح سے جہاں پاکستان کو نقصان دینے کی کوشش ہوتی ہے تو وہ کرتا ہے. تو یہ بیان دینا اس کا یہ بڑی بات نہیں. وہ اس نے کہا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچائے تو اس نے پہنچاتے رہنا ہے. اب یہ ہے کہ ہم نے بالکل اپنا ایک واضح کیا ہے, بالکل ان کا کینیڈا کا ہے, برطانیہ کا, سارا جب چیزیں آ رہی ہیں عالمی سطح پر بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھارتی جو دہشت گردی ہے وہ صرف یعنی کہ پاکستان کو الزام دیتا ہے, تو اصل تو دہشت گرد وہ ہے, چہرہ اس کا سب کے سامنے آ گیا. اب یہ لوگوں کو چاہیے, سارے دوسرے ممالک کو بھی چاہیے کہ اب اس پر اٹھیں اور اس پر کوئی پابندیاں لگائیں, اس کو روکیں اس چیز کو, ورنہ یہ تو اس طرح دہشت گردی کا جو یہ ہے اس کی پھیلتی جائے گی. اور اس کو ساتھ جو دیکھ لیں ہمارے لائن آف کنٹرول کی بھی کتنی دفعہ خلاف ورزی, اور جو ہمارے سرحدوں میں بھی جو دہشت گرد گھسانے کے لیے جو بھی ہے مالی طور پر بھی وہ جو بھی ہو سک رہا ہے وہ کر رہا ہے اس وقت, کیونکہ پاکستان کو غیر مستحکم دیکھ کر ہی وہ اپنے آپ کو مستحکم دیکھتا ہے. کیونکہ اس نے یہ چیزیں اپنا بنا لیا ہوا ہے کہ پاکستان میں جب بھی سیاسی مسئلہ ہو تو پاکستان کے خلاف وہ کرے گا. وہ یعنی کہ ہمیں اس بار چیز کا ہمارے پرائم منسٹر وغیرہ نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی ہوگی جس طرح کہ وہ ہر تقریر کر کے پاکستان کا ذکر کرتا ہے کہ جی ہم نے ان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کر دیا یا سیاسی طور پر کر دیا. تو یہ تو سب کے سامنے ہے, اس کے بارے میں تو اب دنیا بھی کہہ چکی ہے کہ بھارت دہشت گرد. بالکل جی, ان کے تو بہت سارے ثبوت سامنے ہیں اور پاک فوج نے منہ توڑ الزامات کا جواب دیا. بہرحال دنیا کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.